अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज पूरे 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आज मैंने आपको खबर देनी है कि शहबाज गिल पाकिस्तान आए और फिर यहाँ से भाग गए। किसके कहने पर भागे, एयरपोर्ट से कैसे भागे और क्यों किसी ने उनको मशवरा दिया, मशवरा देने वाला कौन था, ये तफसीलात आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ये कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खान साहब अपनी अहलिया के हमरा ने अब जाती हैं कि नहीं जाती उनकी अहलिया, उसके बारे में आज आपको खबरें देनी है। और साथ साथ मैंने आपको बताना है कि एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखनी है और जिन जिन लोगों के सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके अलावा अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी, शीरी मजारी और अली जैदी के हवाले से मैंने आपको कुछ खबरें देनी है। वो जिसने मुजस्मा तोड़ा था कर्नल शेर खान का, उसके बारे में आपको बताना है। और कुछ लोगों के जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले हम सब लोगों को नारा लगाना चाहिए, क्योंकि खान साहब का नारा अगर कोई ना लगाए तो यहाँ पे तो कोई किसी को माफ़ नहीं करता। तो चलिए आप सब लोग मेरे पीछे लगकर नारा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है जिदे मर्जी और ट्रक दी बत्ती दे पीछे लग जाते हैं, जिदे मर्जी तुसी पीछे लाओ और लग जाते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त आप देखें कि जितने भी ये लोग थे, जितने भी ये लड़के थे, जितनी भी ये लड़कियां, खवातीन, आंटियां, यूथियाज एंड यूथने हैं जिन्होंने ये सारी अमलाक जलाई हैं, तो उन सबके जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे होने के बाद वो कह रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब इनको उकसाया गया, उकसाने वाले को पकड़िए, इनको माफ कर दीजिए। लेकिन आप सब मेरे पीछे लग के ना नारा लगाइए, और नारा ये है कि खान तेरे जान निसार सब फरार सब फरार, खान तेरे जान निसार सब फराड सब फराड। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और सोचा ही नहीं था कभी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह से तहरीक इंतशार में शामिल हो जाएगी, बल्कि तहरीक इंतशार बन जाएगी। तो अब इसको मैं तहरीक इंसाफ आज से कहना बंद कर रही हूँ, आज से मैं इसको तहरीक इंतशार कहूँगी। खैर, इंतशार कोई भी फैलाए या फुलाए अच्छा नहीं होता। फुलाने से वो मुझे असल में डब्बू साहब का ना मुँह याद आ जाता है, जिस तरह वो कर रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अली जैदी साहब के बारे में खबरें आ रही थी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और मामला कुछ यूं हुआ कि जब इदारे, आपको पता है कि सबकी पकड़ धकड़ कर रहे हैं इस वक्त, सब लोग तकरीबन जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, तो ऐसे में जब अली जैदी साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई और उन्होंने हमारे इदारों को, हमारे पुलिस वालों को, सबको ये कहा कि जनाब हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है और हम तो जो पार्टी है वो छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो इदारे हैं उन्होंने उनको ये सहूलतकारी फिर ये दे दी, सहूलतकारी उनके लिए ये कर दी, सहूलत ये दी कि उन्होंने उनको घर पे ही नज़रबंद कर दिया, मतलब उनको जेल में नहीं मुंतकिल किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी है और आप बराह रास्त इसी चीज़ में शामिल नहीं है तो ठीक है जी, हम आपको 1 महीने के लिए आपके घर के अंदर ही नज़रबंद कर देते हैं। और होता क्या है कि जितने भी ये पीटीआई के वज़रा हैं इन सबकी सांसें बंद हो जाती हैं। फवाद डब्बू सबको आप देखें, उनकी सांस बंद हो गई थी, 3 दफ़ा बेचारे वो रास्ते में गिरे। शहबाज गिल आपके सामने हैं, वो किस तरह करते थे, सबकी सांसें बंद हो रही हैं। तो अली जैदी साहब ने भी कहा कि उनको, ओ माजरत जी लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना ट्राईपॉड कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है ना खबर नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ जनाब ये कि अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उनको भी एस्थमा है, एज़मा कहते हैं कुछ लोग, एस्थमा कहते हैं, तो वो सांस का जो मसला होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी उनको है। और उसके बाद उनको 1 महीने के लिए जब नज़रबंद किया गया और उसके बाद वो अगले दिन ठीक हो गए। अगले दिन ठीक होने के बाद वो व्हीलचेयर के ऊपर बैठ कर आए, जो कि तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उन्होंने यही शो कराया कि बड़े बीमार है, लेकिन अचानक वो व्हीलचेयर से उठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने आकर रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कह दिया जिस तरह खान साहब हर एक को कहते हैं कि जी इसके साथ ज्यादती की गई, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ज्यादती की गई, लेकिन उन्होंने आकर ये नहीं कहा, मतलब जैसे उन्होंने वादा किया था कि मैं ये कहूंगा कि मैंने पीटीआई छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पीटीआई छोड़ नहीं सकता। तो उसके फौरन बाद जैसे ही उन्होंने अपना खिताब मुकम्मल किया, रो धो लिया, तो जैसे ही वो वापस व्हील चेयर के ऊपर जाकर बैठे तो जो पुलिस अफसरान है उन्होंने कहा चलो भाई बैठो जी, वैन दे विच बैठो। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो मुझे कहा था कि 1 महीने के लिए आप लोग मेरे घर में मुझे नजर बंद करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, फिट हो गए हैं, आप खान साहब के साथ ही हैं, आपने कहा है कि आखिरी सांस तक, तो चलिए आपको आखिरी सांस तक तो नहीं, लेकिन कम अज कम हम आपको जेल तक तो पहुंचाते हैं। और उनको जो है ना, मेरी इतलात के मुताबिक जैकबाबाद की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद वो दोबारा से व्हील चेयर के ऊपर बैठ गए, सर पकड़ के बैठ गए और बड़ा उनका बुरा हाल हुआ। इसी तरह
بات کر لیتے ہیں علی محمد خان کی. علی محمد خان جو ہیں وہ جیل گئے تھے اور فوری آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنے بھی پی ٹی آئی کے وزراء اور یہ سب لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو ان کو جناب فوری عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے دیتی ہیں, اور جیسے ہی ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو پولیس والے انکل باہر ڈنڈا لے کر پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح علی زیدی کے ساتھ بھی ہوا. ان کا بھی ویڈیو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ بھی جیسے ہی جیل سے باہر نکلے ہاتھ وچ شاپر پڑیا سی کہ ٹھیک ہے جی میں شاپر پھڑ کے ان کا آر جاواں گا, 2-4 کیلے شیلے سیب کار لے کے جاواں گا, کتنے دن ہو گئے نہیں میں کہا تھا جیل دا کھا تک گیا. تو ساتھ ہی پولیس والوں نے باہر جو ہے نا وہ وین کھڑی کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں پائن کدھر, اوتھے نہیں ادھر, اور انہوں نے واپس جو ہے نا ان کو پولیس وین میں پریزن وین میں ڈال دیا. بات صرف علی محمد خان تک نہیں رکتی, ملکہ بخاری اور شیریں مزاری ان کے ساتھ بھی یہ ہوا, ان کو بھی ضمانتیں ملی اور ان کو بھی دوبارہ سے جو ہے گرفتار کر لیا گیا. اور شیریں مزاری جو ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی کلر بھی نہیں لے کے گئیں جیل میں, مطلب ظاہر بتا نا وہ جو ایک گرین کلر یہاں پہ کرتی ہیں پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ پرپل کلر کرتی ہیں, تو وہ ان کے لیے بڑی مشکلات بنی ہوئی ہیں. ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو تو سانس بھی نہیں آتا, لیکن اپنی والدہ کو انہوں نے منع کیا. جب وہ جیل سے باہر نکل کے آ رہی تھی تو انہوں نے اپنی والدہ کو منع کیا کہ ہن پولیس والوں دے اگے بھی تسی بھی سادہ مسئلہ کہنا ہے. لیکن انہوں نے جو شیریں مزاری ہیں نا, وہ خواتین جو ہے نا پی ٹی آئی کی, مجھے لگتا ہے کہ وہ بنسبت ان کے مردوں کے تھوڑی سی زیادہ بہادر ہیں, تو انہوں نے نا پھر بھی وکٹری کا سائن بنایا, مطلب انہوں نے اس طرح سے ایکٹنگ نہیں کی. بہرحال تو علی زیدی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ملکہ بخاری کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا, علی زیدی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب چلتے ہیں جی ہم آگے, جو ہمارے اداروں کی رپورٹس آ گئی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اب تک جتنی بھی املاک جلائی گئی ہیں ان کی ساری رپورٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پنجاب کے اندر سرکاری اور نجی املاک, یہ صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے, سندھ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پنجاب کے اندر جتنی بھی سرکاری اور نجی املاک جلائی گئی ہیں وہ ٹوٹل ملا کر اس وقت تک ایجنسیز کے اکارڈنگلی 3500 ہے. یعنی کہ جس وقت خان صاحب کو گریوان سے پکڑ کر رینجرز نے حراست میں لے کر نیب کے حوالے کیا تھا, اسی وقت ان کے جو بلویے تھے ان سب نے 3500 نے مل کر یہ ساری املاک, جو 3500 ٹوٹل املاک ہیں یعنی بلڈنگز ہیں, سرکاری املاک ہیں, ان کو انہوں نے جلایا تھا. اور 162 کے قریب پولیس افسران تھے جن کے اوپر ان لوگوں نے تشدد کیا تھا اور وہ زخمی ہوئے ہیں, یعنی کسی بھی طرح سے, کسی کی ٹانگ زخمی, کسی کا ہاتھ زخمی, کسی کا کچھ زخمی, وہ سارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اسپتالوں میں پہنچے. اور 97 کے قریب گاڑیاں ہیں جو انہوں نے جلائی ہیں, جس میں بسز شامل ہیں, جس میں کارز شامل ہیں, میٹرو سٹیشنز وغیرہ انہوں نے جلائے, اور سرکاری املاک انہوں نے جلائی. سرکاری عمارتیں جو ہیں, جو صرف سرکاری عمارتیں ہیں, وہ انہوں نے 22 جو ہیں وہ جلائیں. اور یہ ہے جی اب تک کی ٹوٹل, یعنی 3500 ٹوٹل املاک ہیں, 162 پولیس افسران ہیں, 97 گاڑیاں ہیں اور 22 جو ہیں وہ سرکاری عمارات ہیں. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اب جن لوگوں نے یہ جلائی ہیں تو obviously ان سب کے سافٹ ویئر سے اپڈیٹ ہونا ضروری ہے, اور آرمی چیف نے اور حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمے چلائیں گے اور ان کو سخت سے سخت ہم سزائیں دلوائیں گے. اور اس کے بعد ان کے جو والدین ہیں, اب ان کے سانس رکے ہوئے, ظاہر بات ہے والدین بیچارے تو پریشان ہوں گے. یہ والدین بھی اب دو طرح کے ہیں. ایک والدین وہ تھے جو اپنے بچوں کو منع کرتے تھے کہ مت بنو یوتھیا, مت کرو یہ سب کچھ, لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. اور ایک والدین وہ تھے جو خود کہتے تھے کہ میرے لختے جگر جاؤ جاؤ, اور آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ کیونکہ خان صاحب نے ان کو ڈسون کر دیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سارے تو میں نے نہیں بلائے تھے, یہ سب تو دہشت گرد ہیں, ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. خان صاحب نے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کرنل شیر خان کا ایک مجسمہ لگا ہوا تھا آرمی کی املاک کے سامنے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر اس مجسمے کو پورے طریقے سے توڑ دیتا ہے. توڑنے کے بعد وہ اس کے 2 حصے کرتا ہے. وہ شخص جو ہے پکڑا گیا ہے, اور اگر اس کا ویڈیو ہوا تو یہاں پر ایڈیٹر آپ لگا دینا, ورنہ اس کی پکچر یہاں پہ ضرور لگانا. تو یہ جو کرنل شیر خان تھے یہ کون تھے, ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ فوجی تھے, لیکن تھے کون یہ کرنل شیر خان؟ بیسیکلی جب کارگل کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ایسی جگہ تھی, ایک ایسی چوکی تھی, ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر کرنل شیر خان اپوائنٹڈ تھے, اور ان کو پتا تھا کہ جو بھارتی فوج ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی اس جگہ سے, یعنی جس پوائنٹ سے آ رہی ہے یہاں سے ہم لوگ نیچے کی طرف ہیں, وہ اوپر چڑھائی کی طرف ہے, تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود کرنل شیر خان نے اتنی بہادری دکھائی کہ 1 ہفتے تک انہوں نے بھارت کی فوج کو وہاں روک کر رکھا. اس کے بعد کرنل شیر خان جو ہیں, جب وہ شہادت, انہوں نے جام شہادت نوش کیا, جب وہ شہید ہو گئے, تو وہ جو بھارتی فوج ہے وہ جب اوپر سے نیچے آئی اور انہوں نے کرنل شیر خان کو گولیاں جب ماری تھیں, تو انہوں نے کرنل شیر خان کی جو باڈی تھی اس میں ان کی جو وردی تھی
ان کی وردی کے اندر جو جیب تھی اس جیب کے اندر انہوں نے ایک پورا لیٹر لکھا تھا اور اس میں انہوں نے پاکستانی فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کا یہ بہادر سپاہی جو جانتا تھا کہ ہم نے ہر صورت یہاں پہنچنا ہے، اس کے باوجود اس نے 6 دن ہمارا راستہ روک کے رکھا، یہ اکیلا کرنل شیر خان ہماری پوری بھارتی فوج کے اوپر بھاری تھا جس نے ہمیں نیچے نہیں اترنے دیا، تو ہم ایسے سپاہی کو جو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے اس کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو بھارتی فوج کے اس وقت کے سینئر افسر تھے انہوں نے اپنے اس علاقے سے، اپنے گاؤں سے، وہ ایک چندن ہوتا ہے، چندن کی ایک لکڑی ہوتی ہے بڑی خوشبو دار، انہوں نے اس چندن کا اس کو یہاں پہ تلک لگایا تھا کرنل شیر خان کو، ان کی یعنی بہادری کا نذرانہ پیش کرنے کے طور پہ، کہ حالانکہ وہ اپوزٹ سائیڈ کے لوگ تھے لیکن انہوں نے کرنل شیر خان کے موترف ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیا، اور کرنل شیر خان کی باڈی کو بڑے ہی یعنی انہوں نے کسی قسم کی ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، اور جب وہ پاکستانی فوج کے پاس ان کی باڈی آئی تھی تو جو پاکستانی افواج ہیں پھر انہوں نے وہاں جو علاقہ تھا کارگل کے پاس جو گاؤں تھا اس گاؤں کے نام کو کرنل شیر خان کے نام پہ رکھا تھا، اور پھر ان کو جتنے بھی آرمی کے تمغے ہوتے ہیں وہ سارے دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان بلوئیوں نے کرنل شیر خان کا مجسمہ بھی جو ہے وہ توڑ دیا۔ یقین کریں اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ہیں، یعنی میری آواز میں آپ کو ایک وہ محسوس ہوگی کہ کیا کیا کچھ ان گندے لوگوں نے کیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، اور اس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی بھی کرتا ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ اچھا، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ 70% ان کی جو مقبولیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی لوگ میرے ہی گنکار ہیں، جبکہ پورا پاکستان اور پورے پاکستان کا نظریہ، جو کوئی بھی پاکستان سے محبت رکھتا ہے بدل چکا ہے، جو کوئی بھی خان صاحب کو مسیحا سمجھتا تھا، جو کوئی بھی خان صاحب کو نجات دہندہ سمجھتا تھا، ان سب کی سوچ اب بدل چکی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو خان صاحب کو مرشد کرتے تھے، اور خان صاحب نے جب سے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا ان کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں، لیکن خان صاحب باز نہیں آئے، انہوں نے دوبارہ سے تقریر کی اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک سروے پیش کیا جس کی تصویر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، ہاتھ میں سروے لے کے خان صاحب دکھاتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ دیکھیے اس سروے کے اکارڈنگلی میں 70% ابھی بھی تمام پارٹی سے زیادہ مقبول ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سروے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس سروے کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اس سروے کی کریڈیبلٹی یہ ہے، یہاں پر آپ کو وہ سروے نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ اس سروے پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس سروے کو بنانے والا جو شخص ہے وہ خود کیا ہے، وہ خود ایک SSP ہے جس نے یہ پیج بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے پاس ہی خود ہی مقبولیت کا چارٹ بنا کے کسی کو بھی مقبول بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آج پیج بنا لوں اور میں کسی کو بھی کہہ دوں کہ فلانا جو ہے نا وہ اتنے % مقبول ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پیج کے اوپر جب ہم لوگ گئے اور ہم نے دیکھا تو وہاں پہ شخص کے جو فالوورز تھے وہ اونلی 63 تھے، 63 لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوا تھا۔ اور خان صاحب کو اندازہ کریں، یا تو آپ کو گیلپ کے سروے دکھائیں، کوئی ایسا سروے دکھائیں جس کو پوری دنیا مانتی ہو، خان صاحب ایک SSP کا سروے دکھا رہے ہیں، اور خان صاحب مزے کی بات کیا ہے کہ 63 لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے اور وہ خود 70 لوگوں کو فالو کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، خان صاحب کا یہ لیول ہو گیا، یعنی یہاں سے اندازہ کیجئے کہ خان صاحب کے کان میں کوئی بھی آ کے شرلی چھوڑتا ہے، کوئی بھی آگے قصوص چھوڑتا ہے، کوئی بھی آگے ان کے کان میں کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے، خان صاحب اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جی صدر علوی صاحب کی۔ صدر علوی جو ہیں انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات دیے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ جناح ہاؤس کہہ رہے ہو وہ تو کور کمانڈر ہاؤس تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس وہ تھا جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا پرسنل خریدا ہوا جناح ہاؤس، یعنی کہ خود کا خریدا ہوا گھر جو تھا اس میں ان کو ایک دن بھی رہنے نہیں دیا تھا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہاں پر میں اس کے حقائق کے بارے میں ضرور جانچوں گی، اور میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے سامنے ایک رپورٹ لے کر آؤں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پراپرٹی خریدی اور کیسے ان سے یعنی وہ لی گئی یا چھینی گئی یا کیا اس کے حقائق تھے، وہ میں ضرور آپ سے پرومس کرتی ہوں۔ لیکن یہاں تک تو میں صدر علوی کی بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کروں گی۔ انہوں نے فاطمہ جناح کا بھی ذکر کیا کہ فاطمہ جناح کو بھی فوج نے جو ہے وہ اس طرح سے غدار قرار دیا تھا، تو کچھ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں غلط ماضی میں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے املاک کو جلانا شروع کر دیں، ہم اپنی افواج کی یا اپنی سرکاری عمارات کو جلانا شروع کر دیں۔ اچھا، اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک اور چیز رکھنی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی فریڈم آف سپیچ پاکستان کے اندر تو فوج کے خلاف آپ بولو تو بولنے نہیں دیتے، باہر کے ممالک میں تو آپ جو کچھ مرضی بول لو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ اب امریکہ نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں چائنا بس بن چکی ہے، لیکن ڈکلیئر ہونے والی ہے۔ تو چائنا کے اندر کیا قانون ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ بات رکھتی ہوں کہ چائنا کے اندر آپ ان کی فوج کے اوپر کوئی لطیفہ بھی نہیں سنا سکتے،
اندازہ کیجئے کہ ہم یہاں پہ کتنا کچھ ازراہ تفنن کہہ دیتے ہیں، مذاق میں کتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن چائنا میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب چائنا کے اندر ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے جی شنگھائی کلچر میڈیا، انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور اس تقریب کے اندر انہوں نے اپنی افواج کے اوپر صرف ایک لطیفہ سنایا۔ صرف ایک لطیفہ سنانے کے چکر میں وہاں کی جو کرنسی ہے اس میں ان کو 1,30,00,000 یوان یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ان کی کمپنی کا نام کرنسی کا نام ہے، معذرت مجھے نہیں پتا، اس کرنسی کے اندر ان کو جرمانہ ہوا، اور اس کے علاوہ اس کمپنی کا جتنا بھی یعنی کہ اضافی رقم تھی وہ ساری بھی انہوں نے ہتھیا لی، محض اس بات پہ کہ آپ نے چائنا کی جو افواج ہیں ان کے اوپر لطیفہ کیوں سنایا۔ چائنا کی جو حکومتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، وہاں کے لیڈران کے بارے میں آپ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو جنت ہے، لیکن یہی پاکستانی جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو کیسے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، وہاں جا کے تو ان کی املاک نہیں چلاتے، وہاں پہ تو یہ سب کچھ نہیں کرتے، نہ وہاں جا کے اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں۔ اور جناب علی اب بات کر لیتے ہیں جی شہباز گل کے بارے میں۔ شہباز گل سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پورے پاکستان میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی ریلیاں۔ اور میں آپ کو شہباز گل کی اب آخری پوائنٹ جو ہے وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ شہباز گل کافی عرصے سے پاکستان سے مفرور تھے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی جو وائف ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پاکستان کے سرکاری خرچے پر باہر کے ملک یعنی امریکہ میں شفٹ ہوئی تھیں، تب سے لے کر اب تک وہ پاکستان نہیں آتی ہیں، اور شہباز گل ہی ان کو ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ شہباز گل کافی عرصے سے مفرور تھے، لیکن فائنلی شہباز گل کو جب سب پارٹی کے ورکرز نے اور ان کے وزراء نے یہ تانے دیے کہ بھئی تم تو بھاگے ہوئے ہو، یہاں ڈنڈے کھانے کو ہم، گرفتار ہونے کو ہم، تو شہباز گل نے سوچا کہ پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا پارٹی سے پتہ کٹ جائے گا، تو کیوں نہ میں خان صاحب سے اپنی یکجہتی کے لیے جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ یہاں کے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ پھر سے واپس بھاگ گئے، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو خود کہا کہ ٹھیک ہے جی اب سب لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ بھی گرفتار ہو جاؤ گے، جیل چلے جاؤ گے، تو اونج بھی تو اتنے جا کے کھنگے گا، پہلا بھی تو جا کے میری بے عزتی کرائی تھی، ہاں ہاں تو کردا رہا۔ تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تو گرفتار ہو، تو جا وہاں باہر اور امریکہ میں جا کر جو ہم لابنگ کر رہے ہیں اس کو تقویت پہنچاؤ، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ جا کے پروپیگنڈا کرو، اور وہاں پر جو ہے نا بتاؤ کہ میرے اوپر کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایتھے جو تو جیل دے وچ بند ہو گیا میرے کسے کام دا تو نہیں ہے۔ تو یہ تھے آج کے سارے پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی کہ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہو سمجھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔